कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसनत जमीयु खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सना के बाद उस रब्बुल इज़्ज़त का करोड़ बार भी शुक्र अदा करें तो कम है, जिसने हमें अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत व ग़ुलामी में पैदा फरमाया और आज जुमातुल मुबारक की इन निहायत ही बबरकत साअतों में अपने घर में हाज़री का मौका फराहम फरमाया। माह रजबुल मुरज्जब है। इस महीने की 13 तारीख को आलम इस्लाम की अजीम हस्ती सैयदना अलीयुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम विलादत है। इस मुनासबत से आज हम इबादत खुदा करते हैं बशक्ल ज़िक्र अलीयुल मुर्तज़ा। अल्लाह जल्ल मजदूह फरमाते हैं कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। मेरे प्यारे हबीब, आप फरमा दें मेरे बंदों को, मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन, मैं दावत व तबलीग के सिले में, खुदा के पैगाम को पहुँचाने के सिले में, आखिरत के अजाब से डराने के सिले में कुछ नहीं मांगता। इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सिवाय इसके कि मेरे कराबतदारों से मोहब्बत करना, मेरे प्यारों से मोहब्बत करना, मेरे ख़ानदान से मोहब्बत करना, मेरी आल से मोहब्बत करना। जो जितना मेरे मुस्तफ़ा के करीब है उसकी मोहब्बत दीन में उतनी लाज़िम व वाजिब है। तो ये हस्ती जिसको कई निस्बतें मुयस्सर हैं, और मैं समझता हूँ कि आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हुज़ूर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कई पैगंबर गुज़रे और उन अंबिया के लाखों करोड़ों असहाब बनते हैं, लेकिन जो मकाम, जो मर्तबा, जो इज़्ज़त, जो रिफ़त, जो शान, जो बुलंदी अलीयुल मुर्तज़ा के हिस्से में आई है, किसी सहाबी के हिस्से में नहीं आई। पहले अली हैं जिनके लिए लक़ब अमीरुल मोमिनीन का बना, जिनको अमीरुल मोमिनीन कहा गया, जिनको इमामुल मुत्तकीन कहा जाता है, जो कातिलुल मुशरिकीन हैं, जो वारिसे उलूम मुस्तफ़ा हैं, जो फातिह खैबर हैं, जो वालिद शबीरो शबर हैं, जो तहरीक नुमा शख्सियत हैं, तहरीक नुमा शख्सियत हैं। बज़ाहिर फ़र्द नज़र आते हैं, लेकिन हकीकत में एक तहरीक का नाम अलीयुल मुर्तज़ा है।
جو داماد رسول ہیں تو شوہر بطول ہیں، جو چیف جسٹس آف ریاست مدینہ ہیں، چیف جسٹس آف ریاست مدینہ، جو مشیر ابو بکر و عمر عثمان ہیں، جو شہنشاہ روحانیت و ولایت ہیں، شہنشاہ روحانیت و اب کیا کیا ان کے لیے کہا جائے، شہنشاہ روحانیت و ولایت ہیں، بلکہ آغاز سلسلہ روحانیت و ولایت ہیں، آغاز سلسلہ روحانیت و ولایت ہیں، جو بادشاہ حلم و کرم ہیں، جو شریک عشرہ مبشرہ ہیں، جو صاحب ذوالفقار ہیں، جو دل کے غنی ہیں تلوار کے دھنی ہیں، جن کی ولادت خدا کے گھر میں ہوئی اور جن کی تربیت مصطفیٰ کے گھر میں ہوئی۔ یہ انفرادیتیں ہیں، ولادت خدا کے گھر میں ہے اور تربیت مصطفیٰ کے گھر میں ہے۔ حضور نے حضرت علی المرتضیٰ کو اڈاپٹ کر لیا تھا، آقا کے گھر میں رہتے تھے، گویا پروردہ رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ولایت کی ریاست کے شہنشاہ ہیں، جنتی جوانوں کے سردار کے والد ہیں۔ ان کے بارے میں کیا زبان درازی کرنا، حماقت سے کم نہیں، جن کے بیٹے جنت کے سردار ہیں۔ اور سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، حضور کی پیاری بیٹی، ان کے شوہر ہیں، جن کو دنیا میں بھی انفرادیت ملی ہے، جن کو آخرت میں بھی انفرادیت ملے گی، ان کے شوہر ہیں، اور جو سلسلہ نسل محمد کے بانی ہیں۔ یہ اعزاز، یہ انفرادیت بھی آدم سے لے کر کسی صحابی کو، حضور تک کسی نبی کے صحابی کو میسر نہیں آئی کہ نبی کے سلسلے کے بانی ہوں۔ یہ اعزاز حضرت علی کے حصے میں آیا ہے، وہ نسل محمد کے بانی ہیں، سلسلہ نسل محمد کے بانی ہیں، جو صدقہ دیں تو قرآن بول اٹھتا ہے، اور جن کو تہجد کی نماز کے لیے جگانے میرا مصطفیٰ خود آتا ہے، جو روٹھ جائیں تو میرا مصطفیٰ منانے آتا ہے، پیدا ہوئے تو کعبہ میں، شہادت پائی تو مسجد میں، گویا ان کی زندگی کا آغاز بھی خدا کے گھر سے ہوا، انجام بھی خدا کے گھر سے ہوا، گویا ان کی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے گزری ہے۔ جب ہوش سنبھالی تو مصطفیٰ کے گھر میں خود کو پایا، اور جب بلوغت کے قریب پہنچے تو نبی کے ہاتھ پر پہلے بیعت کرنے والے علی المرتضیٰ ہیں۔ بھی 9 سال کی عمر تھی کہ جب آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور یہ بھی اعزاز حضرت علی کو حاصل ہے کہ سب سے پہلے حضور کے ساتھ نماز پڑھنے والے علی المرتضیٰ ہیں، سب سے پہلے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اور سیدنا علی المرتضیٰ، یہ سب سے پہلے حضور کے ساتھ نماز پڑھنے والے ہیں، اور جن کی والدہ سیدہ فاطمہ بنت اسد، حضور کے بھی 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہیں، کسی صحابی کو یہ اعزاز نہیں ملا، کسی صحابی کی والدہ کو یہ اعزاز نہیں ملا جو علی المرتضیٰ کی والدہ کو ملا ہے۔ بڑے بڑے لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، بڑے بڑے لوگ وصال کر گئے، حضور کو بڑے پیارے تھے، لیکن تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ یہ اعزاز کسی کو نہیں ملا جو علی کی والدہ کو ملا ہے۔
کہ جب ان کا وصال ہوا تو ان کے لیے قبر تیار ہوئی اور میرے مصطفیٰ اس قبر میں خود لیٹ کر اس کو بابرکت کرتے ہیں، قبر میں حضور لیٹتے ہیں اس کو بابرکت کرنے کے لیے۔ یہ اعزاز سیدہ فاطمہ بنت اسد والدہ علی المرتضیٰ کو ملا ہے۔ اور پھر اگلی بات، یہ دعا بھی انہی کا خاصہ ہے، انہی کو حاصل ہوئی، انہی کے لیے کی گئی، انہی کی انفرادیت ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبر پر کھڑے ہو کر ایک منفرد دعا مانگتے ہیں جو کائنات میں کسی کے لیے مانگی ہوئی نظر نہیں آئی۔ یہ اعزاز اور یہ انفرادیت اسی گھرانے کا حصہ ہے کہ میرے آقا کھڑے ہوئے قبر پر، سیدہ فاطمہ بنت اسد علی والدہ علی المرتضیٰ کی قبر پر کھڑے ہوئے اور کہا باری تعالیٰ فاطمہ بنت اسد کی مغفرت فرما، میں تجھے آدم سے لے کر عیسیٰ تک سب نبیوں کا واسطہ دیتا ہوں اور اپنی ذات کا وسیلہ پیش کرتا ہوں۔ حضور نے خود وسیلہ پیش کیا خدا کی بارگاہ میں، اور وہ سیدہ فاطمہ بنت اسد کے لیے کیا۔ یہ اعزاز بھی حضرت علی کو حاصل ہے کہ ان کی ماں کے لیے آپ نے ایسا کیا، اور یہ اعزاز بھی حضرت علی المرتضیٰ کو حاصل ہے کرم اللہ وجہ الکریم کہ جب مدینہ میں مواخات ہوئی تو میرے نبی نے ہر کسی کو کسی کا بھائی بنا دیا، مہاجر کو انصار کا بھائی بنا دیا، لیکن علی المرتضیٰ کو کسی کا نہیں بنایا۔ تو وہ رونے لگ گئے، آنکھوں میں آنسو آئے، پوچھا کیوں روتے ہو؟ عرض کی آقا ہر کسی کو کسی کا بھائی بنا دیا، کیا میں اس قابل نہیں تھا کہ میں بھی کسی کا بھائی بنتا؟ میرے نبی نے پیار کیا، مسکرائے، گلے لگایا، تو فرمایا علی کیا تو اس بات پر خوش نہیں ہے کہ دنیا میں بھی تیرا بھائی محمد ہو، آخرت میں بھی تیرا بھائی محمد ہو؟ کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے؟ پھر حضرت علی مسکرانے لگے۔ یہ اعزاز بھی حضرت علی کو حاصل ہے کہ میرے مصطفیٰ نے دنیا میں بھی اپنا بھائی بنایا ہے، آخرت میں بھی اپنا بھائی بنایا ہے۔ اور پھر یہ اعزاز بھی سیدنا علی المرتضیٰ کو حاصل ہے۔ بڑے بڑے صحابہ تھے کہ جب آقا ہجرت فرمانے لگے تو اس رات امانتیں لوٹانے کے لیے کوئی بندہ چاہیے تھا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، حدیث کے اتنے الفاظ ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی اب تم میرے بستر پر سو جاؤ اور کل جن کی امانتیں ہیں ان کو لوٹا کر چلے آنا۔ ڈیٹیل نہیں بتائی کہ کس کس کی امانتیں ہیں، ڈیٹیل تفصیل نہیں بتائی کہ کس کس کی امانتیں ہیں۔ میرا مصطفیٰ جانتا تھا اگر میں علم کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے، اگر میں جانتا ہوں تو میرا علی بھی جانتا ہوگا، علی بھی جانتا ہوگا۔ تو لوٹا کے چلے آنا۔ حالانکہ وہ رات خطرے سے خالی نہیں تھی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد ایک روایت میں آتا کہ 40 لوگوں نے گھیرا ڈالا ہوا تھا اور وہ حضور کو جان سے مارنے کے لیے تیار تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نکل گئے وہاں سے، ان کو پتہ نہ چلا، لیکن اب وہ تو دیکھ رہے تھے کہ اندر کوئی ہے، اور وہ آ کر حضور سمجھ کر ہی، نبی مکرم سمجھ کر ہی نقصان پہنچا سکتے تھے، لیکن ادھر اللہ جل مجدہ نے بھی حضرت علی کی حفاظت کی تیاری کر لی تھی۔ جب ایسا مرحلہ آیا تو فرمایا جبریل جی باری تعالیٰ، میکائیل جی باری تعالیٰ، جاؤ دیکھتے نہیں ہو آج علی میرے نبی کے بستر پر سو کر اپنی جان کو خطرے میں ڈالے ہوئے ہے، تم ساری رات جا کر اس کی حفاظت فرمانا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ ایک طرف سرہانے کی طرف حضرت جبرائیل کھڑے ہو گئے، پاؤں کی طرف میکائیل کھڑے ہو گئے، اور وہ حفاظت بھی کر رہے تھے اور زبان حال سے اس بات کا اظہار بھی کر رہے تھے کہ علی تیرے مقدر پر قربان، آج تیری ذات پر فرشتے آسمانوں پر فخر کر رہے ہیں۔ یہ دین ہم تک جو پہنچا ہے بڑی مشکل سے پہنچا ہے، ان لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے دین کو پروموٹ کیا ہے۔ میں نے پہلے کہا کہ آپ سلسلہ روحانیت و ولایت کے بانی ہیں، آغاز سلسلہ ولایت و روحانیت ہوا، بانی ہیں، امام ہیں۔ اب ان کی ساری زندگی کا جائزہ لے لیا جائے، ذرا یہ بات سمجھنے والی ہے، اور آج کے نام نہاد پیران عظام کی ذات کا اور ان کی زندگی کا جائزہ لے لیا جائے تو زمین و آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ آپ مصلی پر بیٹھ کر وظیفہ کرنے والے ولی نہیں تھے، صرف چلہ کشی کرنے والے ولی نہیں تھے، جو انہوں نے سمجھ لیا ہے کہ چلہ کر لیا
اور وظیفے کر لیے اور نکر میں یا غار میں بیٹھ کر اللہ اللہ کر لیا تو ولی بن گئے۔ میرے علی کی تو ساری زندگی خدمت خلق اور ظلم و کفر کے خلاف جہاد کرتے گزری ہے۔ ذرا اندازہ کریں نا، جہاد کرتے گزری ہے، زندگی بھر جہاد میں گزری ہے۔ اب آپ دیکھ لیں، بدر کے ہیرو علی ہیں، بدر کے ہیرو علی ہیں۔ روایت میں آتا ہے 70 کافر مارے گئے، 37 مارنے والے تنہا حضرت علی تھے، اور 11 میں شریک تھے، 11 مقتول میں شریک تھے، مقتولین میں، اور 37 تنہا مارنے والے تھے۔ بدر کا ہیرو علی کو نہ کہا جائے تو پھر کس کو کہا جائے؟ احد کے ہیرو علی ہیں، احد کے، کہ جب یہ بھگدڑ مچی اور افواہ پھیلی حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا ہے معاذ اللہ، تو عجیب پوزیشن بن گئی، عجیب کیفیت بن گئی۔ کئی صحابہ دل ہار بیٹھے کہ جن کے لیے لڑ رہے تھے اگر وہ نہیں رہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے، قیاس کر لیا تو میدان چھوڑ کر جانے لگے۔ اس وقت چند صحابہ تھے اور تاجدار کائنات کو گھیرے میں لیا ہوا تھا مشرکین مکہ نے، تو حضرت علی تنہا آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے ان کو پیچھے کیا اور حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے۔ دل میں خیال آیا، لیکن یہ اور طرح سے اور خیال آیا، باقیوں کے ذہن میں تو خیال آیا جن کے لیے جی رہے تھے، جن کے لیے لڑ رہے تھے وہ نہیں رہے تو ہم نے کیا کرنا ہے لڑ کے، لیکن علی کے ذہن میں بھی خیال آیا کہ جن کے لیے جی رہے تھے اگر وہ نہیں رہے تو ہم نے جی کر کرنا کیا ہے، پھر ہم نے اب جی کر کیا کرنا ہے۔ پھر ان کی صفوں میں گھسے اور کئیوں کو واصل جہنم کیا، پھر حضور کے پاس آئے، حضور کو دیکھ لیا، آقا کو بچایا، آقا کی نگرانی کی، حفاظت کی۔ اس حال میں یہ حدیث نازل ہوئی کہ اللہ جل مجدہ نے جبریل کو بھیجا، حدیث قدسی، اللہ نے جبریل کو بھیجا اور کہا کہ میرے مصطفیٰ کو سلام کہنا، اور یہ بات حضور کے دل میں ڈالی کہ علی منی و انا من العلی، کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ یعنی یہ اعزاز حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دن ملا جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ احد کے دن کہا تھا کہ علی مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، اور اللہ نے اسپیشل سلام بھیجا تھا حضرت علی المرتضیٰ کی اس شجاعت پر، اس بہادری پر۔ تو حضرت علی بدر کے ہیرو ہیں، احد کے ہیرو ہیں۔ خندق میں بھی جب ان کا ایک بڑا آیا تھا میدان میں تو وہ 1000 پر بھاری ہوتا تھا۔ اس دور میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ 1000 سامنے آئے تو یہ ان کے لیے مقابلے میں اکیلا کافی ہے، تو اس کو بھیجا تھا۔ تو اس نے پھر آ کر کہا تھا کہ اگر میرے مقابلے میں کسی کو بھیجنا ہے تو وہ ابو طالب کے بیٹے علی کو بھیجو۔ اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کا انتخاب تو کر لیا، انتخاب کیا، لیکن حضور آبدیدہ ہو گئے، آبدیدہ ہو گئے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے اندر یہ ہمت نہیں ہے کہ میں علی کو اپنے سے جدا کر دوں، یہ حضور کے الفاظ ہیں، میں یہ برداشت نہیں کر پا رہا کہ میں علی کو اپنے سے جدا کر دوں، باری تعالیٰ علی کی حفاظت فرمانا۔ تو پھر اس 1000 پر ایک بھاری شخص کو حضرت علی نے واصل جہنم کر دیا۔ تو خندق کے ہیرو بھی حضرت علی المرتضیٰ ہیں، بدر کے ہیرو علی ہیں، احد کے ہیرو علی ہیں، خندق کے ہیرو علی ہیں، اور ادھر حدیبیہ ہوتا ہے، حدیبیہ کے بھی ہیرو علی ہیں۔ جب معاہدہ لکھنے والا وقت آیا تو حضرت علی کو بلایا گیا۔ 10 لاکھ آبادی تھی ان دنوں میں مکہ کی، تو اس میں پڑھے لکھے ٹوٹل 17 تھے، اس میں ایک نام علی المرتضیٰ کا بھی تھا۔ تو حضرت علی نے وہ لکھا معاہدہ مشرکین مکہ کے ساتھ، تاریخی معاہدہ حدیبیہ کا لکھا حضرت علی نے۔ اب جب وہ ساری شرائط لکھ دیں تو نیچے من جانب محمد رسول اللہ لکھ دیا۔ عروہ بن مسعود تھے، انہوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے محمد بن عبداللہ کیوں نہیں لکھا، محمد رسول اللہ کیوں لکھا ہے؟ ہمارا معاہدہ اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں ہوا، ہم تو رسول مانتے ہی نہیں ہیں، ہمارا معاہدہ
عبداللہ کے بیٹے محمد سے ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد بن عبداللہ سے ہوا ہے، لہٰذا آپ محمد بن عبداللہ لکھو، محمد رسول اللہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو وہ کہہ رہے تھے حضور وہ کرتے جا رہے تھے، انہوں نے یہ بات بھی کر دی تو آقا نے فرمایا علی چلو کوئی بات نہیں، آپ محمد رسول اللہ مٹا دو اور اس جگہ پہ محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا، لیکن علی کا ہاتھ محمد رسول اللہ لکھ تو سکتا ہے، محمد رسول اللہ مٹا نہیں سکتا۔ یہ عشق و محبت، یہ عشق و محبت کا ایک انداز تھا، یہ کمال کا عشق تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کہ میں محمد رسول اللہ خود لکھوں تو مٹاؤں کیسے۔ حضور نے 3 بار کہا لیکن علی کا ہاتھ مٹانے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہا۔ 1500 صحابہ اس منظر کو دیکھ رہے تھے اور وہ سارے دیکھ رہے تھے کہ جب علی نبی کہہ رہے ہیں تو علی مٹاتے کیوں نہیں، سارے دیکھ رہے تھے علی نہیں مٹا رہے، لیکن 1500 صحابہ اور علی مرتضیٰ خود سارے یہ چاہتے تھے کہ محمد رسول اللہ جب لکھ دیا ہے تو لکھا رہنا چاہیے، مٹنا نہیں چاہیے۔ تو علی نے بھی نہیں مٹایا، پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود مٹایا اور کہا کہ اب محمد بن عبداللہ لکھ دو، پھر علی نے محمد بن عبداللہ لکھ دیا۔ تو حدیبیہ کے بھی ہیرو علی ہیں، اور ادھر پھر خیبر اس کے بعد آتا ہے، اور خیبر کے تو پھر بچہ بچہ جانتا ہے کہ فاتح خیبر مولا علی ہیں، تاجدار کائنات۔ یہ سعد بن ابی وقاص سے کسی نے پوچھا، عشرہ مبشرہ میں ہے، کہ آپ حضرت علی کے بارے میں کیا کہتے ہیں، چونکہ منافقین کے اندر ہرزہ سرائی ہوتی تھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف معاذ اللہ، تو کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ آپ کیا کہتے ہیں، آپ نے فرمایا میں علی المرتضیٰ کے بارے میں کیا کہوں، جب میں نے تاجدار کائنات سے ان کے بارے میں 3 چیزیں سنی ہیں، اپنے کانوں سے سنی ہیں، تو میں کیسے کہہ سکتا ہوں، یعنی میں ان کے خلاف زبان درازی کیسے کر سکتا ہوں۔ وہ 3 باتیں کیا، آپ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جب یہ آیت تطہیر نازل ہوئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علی بھی میری اہل بیت میں ہے، تو علی کو بھی آقا نے اہل بیت میں شامل کیا۔ تو اللہ نے جب یہ وعدہ کیا ہے کہ اہل بیت کو ہم نے پاک کر دیا، صاف کر دیا، تو اس پاکیزگی میں علی اور مرتضیٰ بھی شامل ہیں۔ تو جب خدا نے ان کو ہر قسم کی نجس سے پاک کر دیا ہے، وہ گناہوں کی نجس ہو یا کوئی اور نجس ہو، ہر قسم کی نجس سے اللہ نے علی اور مرتضیٰ کو پاک کر دیا ہے۔ تو میں کیا کہوں، ایک بات یہ میں نے سنی ہے، اور دوسری بات جب تبوک ہوا تھا تو علی المرتضیٰ کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کا نگران بنا کر روک لیا، ساتھ نہیں لے گئے۔ تو علی چاہتے تھے کہ مجھے بھی ساتھ لے جایا جائے، تو پریشان تھے۔ حضور پریشانی دیکھتے ہوئے حضرت علی کو قریب کر کے ڈھارس بند آتے ہیں اور کہتے ہیں علی تیرا یہاں رکنا ضروری ہے، ہم دور جا رہے ہیں، معلوم نہیں کتنی دیر لگ جائے، کوئی مسئلہ بن جائے تو آپ اس کو ہینڈل کر لو گے، لہٰذا آپ یہاں پہ رکو۔ جہاں تک تعلق ہے میرا اور آپ کا قربت کا، وہ یہ ہے کہ تم میرے لیے ویسے ہو جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون علیہ السلام تھے، لیکن وہ تو نبی تھے، میرے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا۔ گویا آقا نے اشارہ دے دیا اگر کوئی ہستی ایسی ہے جس میں نبوت کی خوبیاں پائی جاتی ہیں تو علی المرتضیٰ وہ ہیں۔ اور تیسری بات کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ جب خیبر فتح ہو رہا تھا تو کئی دن سے حملہ ہو رہا تھا، فتح نہیں ہونے والا تھا، فتح ہو نہیں رہا تھا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا۔ اب بخاری شریف کے الفاظ ہیں، کل میں جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے اور اللہ کا رسول بھی پیار کرتا ہے، اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتے ہیں۔ یعنی یہ بات تو ٹھیک ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے، لیکن اگلی بات علی المرتضیٰ کے مقام کو واضح کرتی ہے کہ علی وہ ہے جس سے مصطفیٰ بھی پیار کرتا ہے، خدا بھی پیار کرتا ہے۔ بندے کی ساری زندگی اس اسٹرگل میں گزر جاتی ہے، وہ دین پر عمل پیرا ہوتا ہے، وہ نیک اعمال کرتا رہتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا رہتا ہے، نماز روزہ کرتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے پیاروں کی لسٹ میں شامل ہو جائیں۔ علی تیرے مقدر پر قربان، تیرے مقدر پر قربان کہ اللہ نے نبی مکرم کی زبان سے یہ اعلان کروا دیا کہ علی وہ ہے جس سے خدا بھی پیار کرتا ہے، مصطفیٰ بھی پیار کرتا ہے۔ تو میں ان کے بارے میں کیا کہوں، تو وہ جھنڈا پھر اگلے دن
کسی اور کے ہاتھ میں نہیں دیا، میرے مصطفیٰ نے علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں دیا ہے، علی المرتضیٰ کے ہاتھ میں دیا ہے۔ تو فاتح خیبر کے بھی ہیرو علی نظر آتے ہیں، ہر غزوے کے ہیرو علی ہیں، ہر غزوے کے ہیرو علی ہیں، شجاعت کے تاجدار علی ہیں۔ اور پھر میرے نبی مکرم نے اینڈ پر جو حضرت علی المرتضیٰ کو اعزاز بخشا ہے، یہ کائنات میں کسی صحابی کو کسی نبی کی طرف سے نہیں ملا۔ آخری خطبہ حجت الوداع جب ہوا، اس کے بعد حضور نبی مکرم اس دنیا سے پھر رخصت ہو گئے، واپس آ رہے تھے صحابہ کے ہمراہ، راستے میں خم کے مقام پر آپ رکے، دوپہر کا قیلولہ کیا، پھر زور کی نماز ادا کی۔ زور کی نماز ادا کرنے کے بعد حضور اونچی جگہ پہ کھڑے ہوئے اور صحابہ کو خطاب کیا، فرمایا میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری اہل بیت، تم ان دونوں کو نہ چھوڑنا، اور اگر دونوں کے ساتھ رہو گے تو پھر کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد روایت میں آتا ہے کہ میرے نبی نے حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کر صحابہ کو مخاطب کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی جن مولا، صحابہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ گویا میرا مصطفیٰ ساری کائنات کا مولا ہے تو میرا مرتضیٰ بھی ساری کائنات کا مولا ہے۔ یہ کسی مولوی کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، یہ کسی سید اور پیر کی بات نہیں ہے، یہ ساری کائنات کے تاجدار مصطفیٰ کی بات ہے کہ من کنت مولا فہذا علی جن مولا، لوگوں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور پھر روایت میں آتا ہے کہ میرے نبی نے ہاتھ اٹھا دیے، ہاتھ اٹھا کر کہا اللہم وال من والا ہو، باری تعالیٰ تم بھی اس کو ولی بنا جو علی کو ولی مانے، تم بھی اس کو دوست بنا جو علی سے دوستی کرے، تم بھی اس کو مولا بنا جو علی کو مولا مانے، وعادن من عدا ہو، اور باری تعالیٰ تو اس سے دشمنی کر جو علی سے دشمنی کرے۔ مہربان، بہت شکریہ، اللہ سلامت رکھے۔ اللہم وال من والا ہو، باری تعالیٰ تو اس کو ولی بنا جو علی کو ولی مانے۔ مصطفیٰ نے کہا تھا مولا جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے، اور پھر میرے نبی نے دعا مانگی کہ مولا اب تم بھی اس کے ساتھ دوستی رکھ جو علی کے ساتھ دوستی رکھے، تم بھی اس کو مولا سمجھ جو علی کو مولا مانے، وعادن من عدا ہو، اور باری تعالیٰ تو اس سے دشمنی کر جو علی سے دشمنی کرے، تو اس سے دشمنی کر جو علی سے دشمنی کرے، وحب من احبہ، اور مولا تو اس سے محبت کر جو علی سے محبت کرے، اور وانصر من نصرہ، میرے مولا تو اس کی مدد کر جو علی کی مدد کرے، وابغض من ابغضہ، باری تعالیٰ تو اس سے بغض رکھ جو علی سے بغض رکھے، جو علی سے بغض رکھے۔ یہ دعا علی المرتضیٰ کے حصے میں آئی ہے، یہ کسی صحابی کے حصے میں نہیں، یہ مرتضیٰ کے حصے میں آئی ہے۔ یہ اعزاز مولا ہونے کا میرے مصطفیٰ نے علی المرتضیٰ کو دیا ہے۔ اور آخری بات سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت، جو آگے سیدہ عائشہ صدیقہ اس کو روایت کرتی ہیں، بدقسمتی اس امت کی صحابہ اور اہل بیت کو آپس میں لڑایا جا رہا ہے، اور یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ دشمن تھے معاذ اللہ، آپس میں ان کی کوئی لڑائی تھی آپس میں، اور ایسا ماحول کریٹ کیا گیا ہے، اور اس ماحول پر فرقے بن گئے کہ اور ایک فرقہ اس کی بقا ہی اس پر ہے کہ صحابہ اور اہل بیت کی آپس میں معاذ اللہ دشمنی تھی۔ ارے دشمنی ہوتی تو حضرت علی المرتضیٰ سیدہ فاطمہ الزہرا کے بطن سے پیدا ہوئی حضرت ام کلثوم کو عمر فاروق کے نکاح میں کیوں دیتے؟ فاروق اعظم داماد علی المرتضیٰ ہیں، حضرت علی المرتضیٰ کی بیٹی فاروق اعظم کے گھر میں ہے، حضرت علی المرتضیٰ حضرت ابو بکر صدیق کی بیوہ سے نکاح کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق کا بیٹا حضرت علی کے گھر میں محمد بن ابی بکر پرورش پاتا ہے۔ یہ دشمنی کی باتیں ہیں۔ اور پھر اس روایت میں آپ اندازہ کریں، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں یا ابات انی ارا ان یکسرک النظر الی وجہ علی، اے ابا جان میں کثرت کے ساتھ دیکھتی ہوں کہ آپ کثرت کے ساتھ حضرت علی کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں۔ حکمت کے طور پر پوچھا، آپ کثرت کے ساتھ علی کے چہرے کو تکتے رہتے ہیں، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو سیدنا صدیق اکبر کہتے ہیں خدا کی قسم
انی سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے کانوں سے تاجدار کائنات سے سنا ہے، قسم کھا کے سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ میں نے اپنے کانوں سے مصطفیٰ سے سنا ہے کیا کہ النظر الی وجہ علی عبادت، کہ علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو تکنا عبادت ہے۔ اور دوسری روایت بھی سیدہ عائشہ صدیقہ سے مروی یہ تھا النظر الی وجہ علی عبادت، اور آگے ہے الذکر علی عبادت، کہ علی کا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ تو آج کا جمعہ ہم نے عبادت خدا کی ہے بشکل ذکر علی المرتضیٰ، عبادت خدا بشکل ذکر علی المرتضیٰ۔ اور علامہ اقبال کے وہ شعر ہیں، قربان جائیں، انہوں نے بھی عجیب کہتے ہیں تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شعیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ اور پھر کہتے ہیں علامہ الہی تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے، دل مرتضیٰ سوز صدیق دے۔ وہ ہستی قربان جائے ان پر کہ جن کی ولادت خدا کے گھر میں ہوئی اور جن کی تربیت مصطفیٰ کے گھر میں ہوئی، ان کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اگلا جمعہ معراج شریف کے حوالے سے ہوگا۔ دعا ہے اللہ جل مجدہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔